सलवात। इससे बुलंद सलवात पढ़ेंगे। आप इससे भी बुलंद पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह मुबारक इसरा की पै दर पै मुसलसल 71वीं और 72वीं दो आयतें पढ़ी हैं। सोच रहा था कि इस तारीख़ी और क़दीमी और इस रिवायती मजलिस अज़ा में कौन सी आयत की खिदमत में रहें। मैं आयत और हदीस पेश नहीं करता, ख़ुद को और आपको आयत की खिदमत में लेके जाता हूँ। कौन सी आयत की खिदमत में रहें, कौन सी हदीस की खिदमत में रहें। बहुत सोचा, यूँ तो हर सफ़े पर हमें अहले बैत का ज़िक्र मिलता है। कुरान का कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जिसमें हमें अहले बैत का ज़िक्र नहीं न मिले, और जहाँ अहले बैत के दुश्मनों का ज़िक्र है वो भी तो अहले बैत का है। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब कुरान तो मुकम्मल गोया हमारे पढ़ने का है। कुरान तो पढ़ना है, कुरान तो मुकम्मल मौलाइयों के पढ़ने की किताब है। जितना हम कुरान पढ़ते हैं इतना ही हम अल्लाह के कलाम के ज़रिए से अहले बैत से करीब हो जाते हैं। अच्छा, गलत फहमी ना हो, हमारे से मुराद शिया सुन्नी की बात नहीं है, इसलिए कि शिया इमाम हुसैन, मौला अली, जनाब ज़हरा, इमाम हसन सरकार, मौला, इनके ज़िक्र के मालिक नहीं है। और ज़रा खुल के कह देता हूँ, शिया अज़ादारी इमाम हुसैन के मालिक नहीं है, नौकर हैं। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। ये सबका है भाई। तो ये तो मैं बार बार कहता हूँ और बार बार कहूँगा कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। लब्बैक या हुसैन। बच्चे को आपने अपने बच्चे को, हमने बच्चे को, आपने अपने बच्चे को, हमने अपने बच्चों को कुछ सिखा दिया, पढ़ा दिया। अली वाला मुशरिक नहीं होता भाई, थोड़ा गर्दन हिलाते रहना। मेरा गला जरूर खस्ता है मगर आपकी समात ताज़ा है, तो मेरे गले के बैठने पे मत जाइएगा। ये दिन ऐसा है, इन दोस्तों के इसरार पर अब जब ये पूरी अंजुमनी कराची लेकर आ जाएं तो मैं कैसे मना करता। तो मुझे आना पड़ा, अगरचे ये आज के दिन की मजलिस ज़रा ज़्यादा इम्तहान की मजलिस है। वहाँ से मुसलसल हाज़री रही, आपकी और मेरी हाज़री मौला कबूल फरमाएं। तो नहीं हो सकता कोई अली वाला हो और मुशरिक हो। हमारे हर अकीदे की जान तौहीद है जी। हम अगर या अली मदद कहते हैं ना तो ये भी तौहीद है। हाँ, दलील से बात हो ना भाई। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लाओ जी। हमारा कोई अकीदा तौहीद के खिलाफ नहीं हो सकता। और अगर कहीं किसी ने कुछ ऐसे इनमिन अगर मगर कर दी है तो वो मकतब का तर्जुमान नहीं है, वो मकतब का तर्जुमान नहीं है, वो मिंबर का तर्जुमान नहीं है। ये मजमा अली के शियों का मजमा है, नुसैरियों का नहीं है भाई। आखिर तक मेरी जुमले को महसूस करें, नुसैरी में और शिया में फर्क है। नुसैरी मोहल्ला के आगे आगे चलता है, शिया पीछे चलता है।
یہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کا مجمع ہے. ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یہ بھی عین توحید ہے. میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ سے جن سے بات کر رہا ہوں آپ کا نوکر ہوں، اس پر مجھے فخر ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں. اسی حلیے میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، 50 سے زیادہ ملک دیکھ چکا ہوں، اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور آ کے بیٹھتا ہے. آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ میں کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. بات تو کرو. ہمارے بارے میں خود سے فیصلہ کر رہے ہو، ہم سے پوچھو نا. کالے کپڑے میں پہنے ہوں، دلیل تم دو گے. جو پہنتا نہیں ہے، جو پہننے کو بدعت کہتا ہے، وہ کیا دلیل دے گا؟ جو فعل انجام دے رہا ہے نا، وہی دلیل دے گا نا. ہاتھ کھول کے نماز میں پڑھتا ہوں، برا آپ بول رہے ہیں، میں دلیل دوں گا نا میں ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتا ہوں. سجدگاہ میں رکھتا ہوں تو دلیل بھی میرے پاس ہوگی. ماتم میں کرتا ہوں تو دلیل بھی میرے پاس ہوگی. ایسا ہی ہے نہیں بھئی؟ یا علی مدد میں کہتا ہوں تو مجھ سے پوچھو نا کیوں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں. میرے برابر میں ایک بہت بزرگ مفتی صاحب تشریف فرما تھے، پورا پاکستان انہیں جانتا ہے. اسے کہنے لگے آپ کیا شرک بہت ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو سمجھائیے. میں نے کہا مفتی صاحب ذرا ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں. کہنے لگے آپ کیا تغرے لگائے جاتے ہیں، فریم بنائے جاتے ہیں، علی وارث. تو میں نے کہا مفتی صاحب اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لو میں تو سمجھ رہا تھا آپ کے لوگ ایسے ہیں، آپ کا تو مولوی بھی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا مفتی صاحب مشکل کیا ہے اس میں؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھا ہے. بتائیے کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن میں نہیں لکھا اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے اللہ وارث ہے، آپ کہتے ہیں علی وارث ہے. میں نے کہا آپ نے مجھ سے تو امتحان لے لیا، مجھے آپ بتا سکیں گے کہ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت کیا لکھی ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا میرے اللہ نے میری مشکل آسان کر دی، آپ حافظ قرآن ہیں. آپ آیت نمبر 105 سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 105 سنا دیجئے. آپ یقین یا جانیے وہ حافظ تھے، سنا دی. اور آیت یہ ہے کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. مجھ اللہ نے تورات، زبور، قرآن، انجیل سب جگہ لکھ دیا ہے، اس پوری زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے. میں نے کہا مفتی صاحب نہیں، جملہ سنو. میں نے کہا مفتی صاحب آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. کوئی عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے. یاد رہے میرے بچوں جوانوں، مولا علی کا، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، مولا علی کا پسندیدہ ترین، بلکہ میں اگر پرانے بزرگوں کی زبان میں بات کروں، قبضے کا مضمون، مولا علی کے قبضے کا مضمون وہ عقیدہ توحید ہے. ہو نہیں سکتا. سب سے پیارا، سب سے اچھا بیان، سب سے جس کو کہہ لینا کہ سچ کر بولتے تھے مولا، سچ کر بولتے ہیں مولا. ہاں، سلونی قبل ان تفقدونی کا ترجمہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں بہت اچھا نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے، وہ سلمان آج بھی زندہ ہے. آج بھی مولا علی کا کلام سر چڑھ کر بات کر رہا ہے. تو سب سے پہلا موضوع، ماشاءاللہ شکریہ آپ کا، سب سے پہلا مضمون عقیدہ توحید. جی ظاہر ہے مجھے یہ 5 کے 5 مضامین میں زیادہ دیر نہیں رک رہا، مگر اصلی بات آپ تک پہنچ جائے. جی ہم مولا علی کو، مولا حسن حسین کو، سیدہ زہرا کو اللہ کے عرض میں نہیں مانتے.
ہم ان ہستیوں کو اللہ کے عرض میں نہیں مانتے، طول میں مانتے ہیں. یہ فلسفے کی اصطلاح بول دی ہے میں نے. فلسفے میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب عرض پہ بیٹھے ہیں، برابر میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے؟ کچھ ہوتے ہیں جو اوپر نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. جو اوپر نیچے بیٹھے ہیں وہ طول میں بیٹھے ہیں، جو برابر میں بیٹھے ہیں وہ عرض میں بیٹھے ہیں. ہم اللہ اور نبی اور علی کو عرض میں نہیں مانتے، طول میں مانتے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بڑی عنایت، میری توقع سے زیادہ آپ کی سماعت بیدار ہے. ماشاءاللہ. مل کے بھائی، پہلا عنوان عقیدہ توحید، دوسرا عنوان ختم نبوت. تھکیں نہیں. مجھے اندازہ ہے کل کے سارے دن کے آپ جاگے ہوئے ہیں اور ساری رات کے آپ عزادار ہیں، مگر یہ مجلس بھی تو تاریخی ہے. جی. دوسرا عنوان ختم نبوت. ہم آخری نبی مانتے ہیں سرکار کو. ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اور کوئی اور ہمیں نہ پڑھائے. جن کے ہاں نفسیاتی بیمار کبھی غلام احمد قادیانی جیسے آ جائیں، تھک گیا آپ حضرات. جن کے ہاں نفسیاتی بیمار مسیلمہ کذاب جیسے آ جائیں، جن کے ہاں نفسیاتی بیمار سجاد جیسے آ جائیں، جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے ہیں نا، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے نہیں تھے. میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا. وہ ماتمی نہیں تھے، وہ عزادار لوگ نہیں تھے، وہ کربلائی نہیں تھے. الٹا ہمیں کہتے ہو کہ ختم نبوت نہیں مانتے یہ لوگ. تم ختم نبوت کا ٹھیکیدار ہو. یہ جتنے بھی ختم نبوت پہ قبضہ نہیں کرنے والے، وہ تمہارے قبیلے سے تھے، ہمارے قبیلے سے نہیں تھے. ناراض ہو رہے ہیں آپ حضرات. ہم تو ہر آنے والے نبی کے بعد ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں علی ولی اللہ پڑھ کر. ہم ختم نبوت والے لوگ. بھائی اس سے اچھا نعرہ لگ سکتا تھا ویسے. مل کر بہت شکریہ. عقیدہ ختم. ہاں دوبارہ جی. بسم اللہ. بڑی عنایت، بہت شکریہ. مجھے حق ہے نا کہ میں انتہائی معقول، مدلل، مہذب انداز سے اپنا عقیدہ بیان کروں. چٹکی بھرنے والی تو انگلیاں میرے پاس ہیں ہی نہیں. نہیں، پیار سے بات ہو، اپنے عقیدے کا دفاع ہو. جی محبت سے بات ہو، پیار سے بات ہو، اور اپنے موقف کو پیش کرنا. بغیر جھگڑے کے بھی تو ہو سکتا ہے، بغیر تناؤ کھچاؤ کے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ختم نبوت، نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. سرکار آخری نبی ہیں، سرکار آخری نبی ہیں. جی اگر سرکار نبی نے مولا علی کی عظمت بیان، تھک تو نہیں رہے جی، سرکار نبی نے مولا علی کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ نہ فرمایا ہوتا نا الا لا نبی آبادی، یا علی تمہاری میری نسبت، تمہارا میرا تعلق وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کا ہے. جی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. حدیث مبارکہ سنی شیعہ نے لکھی ہے. یا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون اور موسیٰ کو تھی. جی ہارون تو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی،
دونوں بھائی نبی تھے نا، دونوں بھائی معصوم، دونوں بھائی اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئے. جتنی صفات ہارون اور موسیٰ میں ہیں نبی فرما رہے ہیں وہ میرے اور تمہارے درمیان ہیں. جو ایک نہیں تھی نبی نے کہہ دیا اللہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو بس واضح ہو گئی نا بات. ہم مولا علی کو نبی کے ساتھ ساری صفات میں ایک جیسا مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. اور کیا تسلی چاہیے بھئی؟ یہی مسئلہ ہے نا، تمام صفات میں نبی جیسے. جی میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا تو پھر باقاعدہ اجلاس بیٹھ گیا اور پھر وہ ہمارا کلپ معتبر لوگوں نے سنا، اور سننے کے بعد اب میں کیا کروں کہ میرے ساتھ میرے دوست بھی تشریف فرما ہے. میں یہاں دیکھوں تو پنجاب حکومت اور یہاں دیکھوں تو پنجاب حکومت، اور خود مجھے بھی اس حکومت سے پیار ہے. ہاں پیار ہے. ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی اس سے بلند صلوات ہو سکتی تھی. تو بہرحال اس اجلاس میں وہ ہمارا کہ بھئی میں نے یہ کہا کہ ہم، توجہ ہے، ہم تمام نبیوں میں ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، سرکار خاتم نبی کے ختم نبوت کے علاوہ، ختم الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، تمام کائنات میں اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد علی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو دلیل دے دوں. اب کیا کروں، میرے بعض دوستوں کا، میرے ہی اپنے بعض دوستوں کی خواہش ہے ہر بات قرآن سے دکھاؤ، ہر بات قرآن سے دیکھنا چاہتے ہیں، خود قرآن میں ملتے نہیں ہیں. جی ہر بات قرآن سے. بھائی بہت اچھا شوق ہے تو اتنا ہی. پھر قرآن میں ہر بات کا ذکر ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں. جی قرآن میں ہر بات، خلق و خشک و تر ہے، ہر بات کا ذکر ہے قرآن میں، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ورنہ تو وہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا ہمیں قرآن کافی ہے. تھوڑا گردن ہلا دو میرے بچوں. جی وہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا ہمیں قرآن کافی ہے. قرآن میں ہر بات کا ذکر ہے مگر میرے اور آپ کے لیے نہیں، محمد اور علی کے لیے، سرکار کے لیے اور اہل بیت کے لیے ہر بات کا ذکر ہے. جب ان کے لیے ہر بات کا ذکر ہے تو وہی بتائیں گے نا. ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کہاں سے لے آئے بات، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ایسے ہی بول کے چلے گئے. یہ کہاں سے لے آئے بات، بتا دوں کہاں سے لایا ہوں، دلیل دے دوں کہاں سے لے کر آؤں یہ بات. قرآن میں 2 رکعت نماز فجر دکھاؤ. 2 رکعت نماز فجر 2 رکعت ہے، قرآن میں دکھائیں. نماز مغرب 3 رکعت ہے، بتائیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر کریں گے تو طواف پورا ہوگا، دکھائیں. صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر کریں گے تو صحیح پوری ہوگی، دکھائیں. پھر کہاں سے آ گیا یہ؟ پھر یہ شریعت میں کہاں سے آ گیا؟ قرآن نے ایک قاعدہ دے دیا، ایک آیت نے ساری شریعت کو بچا دیا. ایک آیت نے رخ ہمارا سیدھا کر دیا، بلکہ لفظ کہہ دوں ایک آیت نے قبلہ ہمارا سیدھا کر دیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول دے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا رسول روکے رک جاؤ. اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کیا اور نبی نے کیا دیا. بھائی یہ 2 رکعت نماز فجر کی ہے، 4 ظہر اثر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 11 رکعت نماز شب، یہ ساری نبی نے دی ہیں. اور فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. ہاں کیا حسین جملہ ہے، کیا فرمان میں حسن ہے. نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، نہیں صلو کما اصلی، نہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو.
یعنی نبی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اور بلال حبشی جیسے اگر کوئی مرید ہو تو کیا بات ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. بھائی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور بعض دوستوں کا تو دیکھنا ہے بھی کیا دیکھنا ہے جی. بات تو ایسا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے بس یہی سمجھ رہے ہیں. مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسے دوست معاف کر دیں. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب یہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. برابر والی کی کوہنی لگی تو گر پڑے. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو بھائی دیکھنے کا بھی مطلب مختلف ہے. ہر آدمی ایک جیسا نہیں دیکھ رہا ہوتا نا. سرکار کی خدمت میں جانے والے مختلف تھے، سب ایک دید سے نہیں دیکھ رہے تھے. میں کہہ دوں گا تو کہیں گے تبرہ کر رہا تھا. قرآن کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب تم نے دیکھا یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے. یہ قرآن ہے بھائی. نبی کو سب دیکھنے والے برابر نہیں تھے، سب ایک جیسا نہیں دیکھ رہے تھے. ارے بھائی کیسے بتاؤں کہ کیسے دیکھ رہے تھے اور کیا دیکھ رہے تھے. کسی کی دید حیدری ہے، کسی کی دید قمبری ہے، کسی کی دید سلمانی ہے، اور میں کیوں بتاؤں کسی کی دید مروانی ہے. مختلف لوگ تھے نا دیکھنے والے. تو اب وہ دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز ہو جاتی تھی. جی اور شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. بھائی گردن ہلاؤ، ایسے نہیں ہوگا. شعر تو شعر کی طرح سننا ہوگا. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. دوسرا عقیدہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت. ہم نبی سرکار کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. ہم سب سے افضل اللہ کے بعد نبی کو، نبی کے بعد مولا علی کو. اور یہ دلائل سے بھرپور ایک گفتگو ہے. تیسرا عقیدہ بتاؤں؟ ولایت مولا علی. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور مولائی نہ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ ولایت علی نہ رکھتا ہو. یہ میں نے آپ کی تسلی کو کہہ دیا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیسا مولانا اتنا سنی بھائیوں سے پیار کرتے ہیں ہم بھی سنی ہو جائیں کیا. تو میں نے تھوڑا سا آپ کا دل رکھنے کو بھی کہہ دیا، ورنہ مجھے سنی بھائیوں سے بہت پیار ہے اور میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں ان سے پیار کرو. نفرت کرنے والا علی والا نہیں ہے. پیار سے محبت سے مسکرا کے بات کیا کرو، بڑھ کے سلام کر لیا کرو. شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے چھٹا جہاز ڈوبا ہے ان کا. ارے ذرا مسکرا کے بات کر لو، بڑھ کے سلام کر لو. سلام کا بھی بعض لوگ جواب نہیں دے رہے ہوتے، الجھے لڑے لڑوں. خبردار یہ بات اچھی نہیں ہے. مولا علی والوں کا جو دعویٰ کر رہا ہو کہ میں علی والا ہوں، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، وہ اخلاق سے بات کرتا ہے. لہٰذا یہ طے کر کے جائیں میرے بچے جوان کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں، پورے ملک کا تو حسن ہی ہے نا، کوئی ایک گلی نہیں ہے جہاں سب نہ رہتے ہوں. سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سب ساتھ رہتے ہیں. تو سب ساتھ رہتے ہیں تو پھر ساتھ رہنے کے تقاضے بھی ہیں. وہ ایسے مانتے ہیں، آپ ایسے مانتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہوتا ہے سلیقوں کا صحیح. سگے بھائیوں میں نہیں ہوتا کیا فرق؟ سگے بھائیوں میں بھی طریقے بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب لڑے پھر بھائی؟ ایک جیسا طریقہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا. جتنا مجمع اس وقت یہاں ہوا ہے سب کے نزدیک علی مختلف ہیں.
تو اب اگر اس بنیاد پر کہ آپ ایسا مانتے ہیں اور میں ویسا مانتا ہوں لڑیں پھر؟ نہیں بھائی، لڑنے کا موضوع نہیں ہے مولا کا ذکر. جی آپ زیادہ دوسرے زاویے سے آپ نے دیکھا ہے، میں نے کسی اور زاویے سے مولا کے فضائل کو دیکھا ہے. تو ہم سب مل کر ہیں تو ایک ہی جگہ نا، دروازے تو دو نہیں ہے نا. معرفتیں مختلف ہیں، سوچ سمجھ مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرا عنوان کیا ہے؟ ولایت مولا علی. بہت روشن بات ہے، بہت روشن بات ہے. یہ کربلا کا واقعہ، مصائب پڑھوں گا لیکن کربلا کا واقعہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے ہوا ہے. جی مولا رضا کا فرمان میں نے ایک بزرگ سے سنا، اللہم صلی علی، فرماتے ہیں کہ اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا ہی بپا نہ ہوتی. یہ اتنا بڑا نقصان غدیر کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا خون دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو دوبارہ غدیر میں لے آئیں. ولایت مولا علی یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، بہت مطمئن ہو کے نظریہ ہے، بڑے اطمینان سے ہمارا یہ نظریہ ہے. ہم مولا علی کو ولی مطلق مانتے ہیں. اور ولی مطلق کا لفظ میں نے کہہ جتنی جلدی دیا نا، اتنی جلدی سمجھایا نہیں جا سکتا بچوں کو. ولی مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ علی کا اختیار نہ ہو. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو. ولایت مطلقہ، ولایت مطلقہ. مدینہ کانپ رہا تھا، کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھیں، دروازے گر رہے تھے، لوگ دب دب کے مر رہے تھے، عجیب ماحول تھا. دور حضرت ابو بکر کا تھا. ساری امت کو لے کر علی کے دروازے پہ آ گئے. دروازہ جو بجایا، علی مولانا اپنے گھر کے اندر سے ڈیوڑی سے آواز دی، کیا بات ہے؟ کہا یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. کہنے لگے یا علی سارا مدینہ کانپ رہا ہے. مل کر بھائی مل کر مولا نے فرمایا اب ساری امت علی کے دروازے پر، اور امت کو لانے والے بھی حضرت. ارے بھائی تھوڑی توجہ تو کرو میرے جملوں پر. بہرحال آنا تو پڑے گا یہاں. اب کہا مولا نے فرمایا، کہا یا علی مدینہ کہاں پر آئے؟ حضرت جو باہر آئے تو مدینہ ہل رہا تھا، زمین ہل رہی تھی. تو حضرت زمین پر بیٹھ گئے، توجہ ہے، اور ایسے زمین پہ ہاتھ پھیرنے لگے جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا. واہ واہ. اور میرے اور کانپتی بھی زمین تو آپ نے آواز دے کر کہا مالک اسکتی، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ رک جا. کانپتی بھی زمین رک گئی. حضرت نے سب کو دیکھ کر کہا اپنے گھروں کو جاؤ، اب زمین نہیں کانپے گی، اب زلزلہ نہیں آئے گا. تو حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا یا علی آپ زمین سے باتیں کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے سورہ زلزال پڑھا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. جب زمین جھٹکے لے گی اور زمین کے اندر سے چیزیں نکلیں گی تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ انسان میں ہوں. حیدر سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس طرح علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں اور ذکر علی بیان کر رہے ہیں، اسی طرح یہ پہلے بندے سے لیتے وہ آخری بندے تک، وہ 64 تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ نے میرے ساتھ مل کر نعرہ مارنا ہے اور آپ کی آواز نچلتا جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت.
آل محمد بلند در سلامات. ماشاءاللہ دبلا سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ولایت مطلقہ امیر المومنین، ہم اسے ولایت تکوینی بھی کہتے ہیں. کائنات پہ تصرف، زمین آسمان پہ تصرف، میرے اور آپ کے دل پہ تصرف. مولا علی کی ولایت ہمارے ہاں عقائد میں تیسرا روشن نصاب تشیع. چوتھا بتا دوں، اس کے بغیر کوئی خفا تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ چوتھی چیز ہے عزاداری سید الشہداء. آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ وہ ہیں، آپ وہ بولتے ہیں، آپ ایسی زبان، آپ وہاں کے رہنے والے، مگر سب عزادار ہیں. ہم مختلف قبیلوں اور خاندانوں سے ہوں گے، مختلف زبانوں کے بولنے والے ہوں گے، مگر ہم سب مشترکہ طور پہ عزادار ہیں. نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیعہ ہو اور عزادار نہ ہو. البتہ یہ ہو سکتا ہے کوئی عزادار ہو اور وہ شیعہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. میں دوبارہ لفظ بولتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کوئی شیعہ ہو اور عزادار نہ ہو، مگر یہ ہو سکتا ہے کوئی عزادار ہو اور وہ شیعہ نہ ہو. میں جس صوبے سے آیا ہوں وہاں تو ہندو بھی ماتم کرتا ہے، ان کے تو گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں. 2 ہندوؤں کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں سال میں 1 دفعہ. 2 مجلسیں ایسی پڑھتا ہوں جس کا بانی ہندو ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. لہذا شیعہ مالک نہیں ہے عزاداری کے، نوکر ہیں، نوکر. ہاں نوکر ہیں. یہ ہے چوتھی چیز جس کے بغیر ہمارا نصاب مکمل نہیں ہے. اور یہ عزاداری تہذیب تشیع ہے، یہ تاریخ تشیع ہے. یہ کیسا مشترکہ عبادی عمل ہے جس میں ہمارے ساتھ ہمارے امام شامل ہیں. کسی کے بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہے تو ہمارے بزرگ اس کے بزرگ سے کم نہیں ہیں، میرے نزدیک زیادہ ہیں. ہمیں جن بزرگوں نے رونے کا حکم دیا ہے وہ کسی کے بھی بزرگوں سے کم نہیں، زیادہ ہیں. میں انہیں ان کے بزرگوں سے دلائل رکھتے ہوئے زیادہ مانتا ہوں جنہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے. آپ کو کسی نے روکا ہے مت کیجئے، مگر ہمیں روکنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ جو گریے کی آوازیں ہیں نا، یہ جو گریے کی آوازیں مجھ خطیب اور ذاکر کے خطاب سے زیادہ مؤثر ہیں. یہ جو گریے کی آوازیں ہیں یہ ہماری تقریروں سے زیادہ مؤثر ہیں. یہ خود اپنی جگہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہ اس گریے کے اوپر کبھی علیحدہ سے بات ہو، گریے کا فلسفہ، گریے کی قسمیں کتنی ہیں اور ہر قسم کا ایک نتیجہ ہے، یہ کم بات نہیں ہے. یہ جو جس کو گریہ عزائے سید الشہداء میں گریہ کہتے ہیں. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہیں رونا نہ آ رہا ہو نا تو اللہ سے آنسو مانگو. میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک قول سنا دوں. عجیب ہے، مولانا تشریف فرمائے. اس قول کے بارے میں حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کا میں پچھلے دنوں درس دیکھ رہا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ جو امام رضا نے فرمایا نا، یا ابن الشبیب ان کنتا باکین علی شیئن، اے فرزند شبیب اگر کسی بھی چیز کے بارے میں رونے کا دل کرے، علی شیئن وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ عمومیت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ عمومی مسئلے نہیں ہو سکتے. ہر چیز بھائی یقیناً اس بچے کے لیے تو ٹافی کے چھن جانے پہ بھی گریا ہے. بعض لوگ قد کاٹ کے عمر سن کے بچے نہیں ہوتے،
مگر وہ روتے چھوٹی چیزوں پر ہیں. اللہ کرے میں اس قول کی تشریح میں کچھ کہہ سکوں. ہر ایک کا گریہ ایک جیسا تو نہیں ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی مصیبتوں پہ بھی نہیں روتے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے مولانا ساری زندگی میں کسی مسئلے پہ نہیں رویا, مگر آج تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولانا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جوان بیٹے کی میت پہ کیا ہوتا ہے, مگر جب میرا ہی بیٹا اسی کا جنازہ میں نے دیکھا تو آج تک میں رویا نہیں تھا مگر رو پڑا. یعنی آپ میں سے ہم میں سے کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو کہیں نہ کہیں جا کے روتا نہ ہو. ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آنکھوں میں آنسو آتا ہے. امام رضا ان ساری چیزوں کو شامل کر کے فرماتے ہیں یبن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی الحسین. جب وہ شے تمہارے سامنے آ جائے نا جس پہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو ان آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دو. یہ خامخواہ چلے جائیں گے, یہ فضول ہو جائیں گے, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. فابکی علی الحسین, اسی وقت میرے جد کو یاد کرو. اسی وقت جب تمہیں رونے کا دل کر رہا ہو تو میرے جد کو یاد کر لو. تمہارے یہ آنسو قیمتی ہو جائیں گے, ان کے کوئی دام لگ جائیں گے, ان کی کوئی حیثیت ہو جائے گی. اگرچہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں فضائل کے باب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اتنی قیمت بڑھ جائے گی ان آنسوؤں کی کہ سیدہ رومال لے آئیں گی. اس سے بڑھ کر قیمت ہے سیدہ کے رومال میں جگہ پا جائے. میں کیا ہوں, میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے. مگر یہ جو آنسو جیسے ہی نیت بدلی, جیسے ہی نیت بدلی ایسے ہی ان آنسوؤں کی قیمت بدل گئی. اور کبھی مجھے موقع ہو تو میں گریے کے فلسفے کے اوپر بات ہو, آ رہا ہوں انشاءاللہ سفر میں انشاءاللہ, تو کیا معلوم کہ اس میں کوئی گفتگو اس طرح کی آگے ہو. ہمارا چوتھا عنوان نصاب کیا ہے؟ عزاداری. میرے بچوں جوانوں, کہیں کمزوری رہ جائے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, عزاداری میں کمزور نہ رہنا, ان ماتمیوں کی قدر کرنا, ان نوحہ خانوں کی تعظیم کرنا. کیا معلوم ان میں سے کون محبوب زہرا ہو, سیدہ اسے پسند کرتی ہوں. اگر آپ کے نزدیک کسی طور پر ان کے ہاں کردار کی کسی معاملے کی کمزوری ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ ان کے اس مسئلے کو برملا کریں, جگہ جگہ باتوں میں لائیں, جگہ جگہ ڈھول پیٹیں, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. میرے سنی بھائی مجلس میں ہیں, حسین مولا علی اس گھرانے کی جو روشن ترین سیرت کی صفات ہیں ان میں ایک عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے. عیبوں پہ پردہ ڈالنا. بھائی مجھے آپ برداشت کیجئے, آئندہ اگر کسی کی دل آزاری مجھے آتی تو نہیں ہے مگر ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے. میں بد عملی کا, بد کرداری کا کوئی لائسنس دینے نہیں آیا ہوں, کوئی NOC دینے نہیں آیا ہوں, مگر مایوسی سے بچانا بھی اس ممبر کا کام ہے, نا امیدی سے نکالنا بھی اس فرشزہ کا کام ہے. ایک شخص شراب پی کر, مجھے معاف کریں گے, میں نے ممبر سے ایسے مشروب کا نام لے دیا, آدھی بچی بوتل لے کر گلی میں نکل آیا, سامنے سے امام جعفر صادق آ گئے. امام کو دیکھ کر کانپنے لگا, مولا میرے سامنے آ گئے. دیکھ بھی لیا مولا نے, واپس بھی نہیں جا سکتا. مولا کہیں گے یہ میرا چاہنے والا تھا, میرا نعرہ لگاتا تھا, مجھ سے محبت کرتا تھا, مجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا, یہ مجھ سے ملے بغیر کیوں واپس جا رہا ہے؟ جا بھی نہیں سکتا تھا واپس. مولا کا سامنا ہو گیا, علی میرے مولا صادق قریب آ رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے, بالآخر آمنا سامنا ہو گیا. اس نے وہ اپنی کمر کے پیچھے وہ شیشی چھپا لی. امام نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں, کیا بتائے؟ خوار ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا.
امام سے کیا سچ بولے؟ سچ بولے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ تو چھپ نہیں سکتا. بڑا پریشان ہوا, آخر بس منہ میں آ گیا تو کہہ دیا مولا سرکہ ہے. کہنے لگا مولا سرکہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو. نجاست تو اس گھر سے دور ہے. مولا نے فرمایا سرکہ تو پاک ہے نا, سرکہ پاک ہے. امام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو. اب کانپنے لگا, پسینے چھٹنے لگے. میں یہ نجس چیز امام کے ہاتھ پہ کیسے ڈالوں؟ فوراً ہی آنکھوں میں آنسو آئے, اللہ سے لو لگائی, یا اللہ میں اپنے مولا کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا, یا اللہ میری مدد کر, کوئی رستہ نکال. جیسے ہی اس کا تار جڑا نا اللہ سے, جوڑا بھی کس نے؟ یہ اللہ سے تار جڑا کس کے وجہ سے؟ جیسے ہی اللہ سے اپنا تار جڑا, فوراً امام کی آواز آئی, میں کہہ رہا ہوں سرکہ ہے. مسکرائے, آنکھوں میں آنسو دیکھ کر, پیشانی پہ پسینہ دیکھ کر امام نے فرمایا آج ہم نے ارادہ کر لیا تھا, اب آج تم بھی ارادہ کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. طے کر لو. مولا میرے اپنے الفاظ میں, میرے یہ جو ماتمی ملنگ دوست ہیں نا, میں خود بھی ملنگ کی اولاد ہوں. یہ جو ملنگ ہے نا, یہ جب کوئی ان کو بات ایسی ہوتی ہے نا کان پکڑتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو جی. یہ جب مولا کا نام لیتے ہیں نا کان پکڑ کے لیتے ہیں, قلندر کا نام لیتے ہیں نا کان پکڑ کے لیتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو کان پکڑ کے مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا, نہیں مولا آئندہ نہیں کروں گا. یہ عزاداری ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوئی گناہگار اگر مجلس میں جائے اور حسین پہ روئے, تمہیں حق نہیں ہے اسے پہلے جیسا گناہگار مانو. کیا معلوم اس نے اپنے مولا سے اپنا رابطہ بحال کر لیا ہو. مولا بہت گناہگار ہوں, آج عاشور کے دن بھی بخشش نہیں ہوگی, آج شام غریبہ میں بھی بخشش نہیں ہوگی, آج 11 محرم کو بھی بخشش نہیں ہوگی. آج تو جناب زینب ظہر 4 رکعت, عصر 4 رکعت, پھر مغرب 3 رکعت, پھر عشاء 4 رکعت. پہلی 2 رکعت اونچی آواز میں, دوسری 2 رکعتیں دھیمی لہجے میں. یہ جو بدل بدل کے اللہ ہے تاکہ عادت نہ رہ پائے. یہ جو نماز کے اندر رکعتیں روزانہ بدل رہی ہیں تاکہ عادت نہیں ہونی ہے. عادت میں تو یاد ہی نہیں رہتا میں کیا کر رہا ہوں. جہاں نیت ہی ختم ہو جائے, جہاں سوچ ہی ہٹ جائے, وہ عادت ہے, اور جہاں نیت سالم رہے وہ عبادت ہے. فلسفہ بھی تو دیکھیے نا ان عبادتوں کا. لہذا ان مجلسوں میں اگر کوئی گنہگار آ رہا ہے نا, مجھے حق نہیں ہے. اور عزیزوں میں اپنی اوقات کو جانوں, میں ذاکر, میں اوپر ضرور بیٹھا ہوں مگر مجھے نیچے دیکھنا پڑ رہا ہے. اور آپ نیچے ضرور بیٹھے مگر آپ کا سر بلند ہے. توجہ ہے. مجھے اوپر بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اونچا ہوں. اونچا ہوں تو نیچے کیوں دیکھ رہا ہوں. میرا غرور مٹتا ہے کہ جب میں یہ سوچنے لگوں کہ میں اوپر ضرور بیٹھا ہوں اس لیے کہ مولا نے بٹھایا ہے, مگر میں اوپر بیٹھ کے نیچے والوں کو حقیر نہ سمجھوں, کیونکہ امام آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں. مجلس میں خواتین بھی ہیں نا, پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے. میں ان بیویوں سے کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے, اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کسی کو کوہنی نہ مار دینا. ان بیویوں سے کہوں گا یاد رہے, ہوشیار رہنا, ایک دادی پوتی کو لے کر آتی ہے, اور جب آپ روتے ہیں نا تو وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں, دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں.
تو وہ دادی کہتی ہیں سکینہ یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ تو جناب سکینہ فرماتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا یوں پیاسا نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے سنی شیعہ، میں اس وقت میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ میں حوالے دوں کہ اہل سنت کے کس کس بزرگ نے امام حسین پہ رونے کو تسلیم کیا ہے، عبادت جانا ہے۔ ایک لمبی لسٹ ہے اہل سنت کے اکابرین کی، محدثین کی، متقدمین کی، کہ جنہوں نے مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں بکا علی الحسین پر، حسین مولا پہ رونے پر۔ مگر میرا یہ مضمون نہیں ہے، جس کو سمجھ میں آ گیا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے سمجھ میں نہیں آیا اس سے کوئی زبردستی رلا نہیں سکتا۔ بس میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا آ جاؤ، اللہ آپ کے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ لیکن جب ہم مصائب سنتے ہیں نا تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا کل کربلا میں؟ میں کل نشتر پار کی مجلس پڑھتے ہوئے، صبح برآمدگی کی مجلس تھی، صبح جلوس کی مجلس تھی، کل صبح 8 بجے عاشور کے دن، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، اے عاشورہ کے سورج ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا، ذرا بتا، تجھ سے زیادہ تو کوئی راوی ہے ہی نہیں ہے، تو ہی بتائے گا نا کہ کیا ہوا، ذرا یہ تو بتا قاسم کو کیسے لے کر آئے۔ اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازیں آزاد کرے، اے عاشورہ کے سورج ذرا یہ تو بتا حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے؟ روایت کہتی ہے ہر لاشا زہرا کے لال نے خود اٹھایا، اور اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا کہ مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، اور ہر لاشا خود اٹھاتے تھے۔ عزادارو لاشیں تو زہرا کے بچے نے سارے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ ان لاشوں کا نام بتا دوں گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، ہاں یہ کہتے ہوئے گئے تھے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر امام نے جب تلوار نکالی تو مغرب کے گھوڑے مشرق اور مشرق کے گھوڑے مغرب، اور ایک آواز آنے لگی چچا میری مدد کیجئے۔ اور جب حسین پہنچے لاشا پامال ہو گیا تھا۔ کیسے اٹھایا ہے اپنے بھتیجے کا لاشا، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر رونے والوں جب لاشا لے کر آئے نا تو ساری بیویوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام نے آواز دے کر کہا بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور بی بی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جب سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، اللہ کسی ماں کو ایسا لاشا اپنے بیٹے کا لاشا نہ دکھائے۔ لاشا غور سے دیکھا، سامنے امام حسین کھڑے تھے، تو آواز دے کر کہا مولا حسین اپنا سر بلند کیجئے، اللہ نے آپ کو ایسا بھتیجا دیا ہے۔ فرمایا مجھے اس بچے کا قاسم کا کرتا چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، گھوڑوں کے سموں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ایک ماں مانگ رہی تھی نا، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے وہ خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر کے وقت میں خیمے لوٹے، یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہوا، کوفہ گیا، شام گیا، شام میں زندان میں رہا۔ زندان سے جب رہائی ہوئی نا تو تبرکات واپس آئے، ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، اور یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچے نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروہ بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، اور جب جنت البقیع پہنچی نا تو اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اور گٹھڑی لے جا کے قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی۔ گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا،
इमाम हसन की कब्र पे फैला दिया और एक नौहा पढ़ा, ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आवाज थोड़ी ऊंची करवाओ। अजरुकम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। एक लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं। दूसरे लाशे का नाम बताऊं, वो है अब्बास का लाशा, अब्बास अलमदार का लाशा। कमर पकड़ के पहुंचे थे, लाशा यूं नहीं लेकर आए कि मौला की वसीयत थी, मौला मेरा लाशा खैमे ना ले जाइएगा। दूसरा लाशा, तीसरे लाशे का नाम बताऊं, अली अकबर का लाशा। अजरुकम अल्लाह, कड़ियल जवान की मैयत। हुसैन मौला ने उठा तो ली, मगर बूढ़े बाप से जवान की मैयत उठ नहीं रही थी। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि इमाम ने आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ, मगर जैसे ही इमाम ने मदद के लिए पुकारा, बराबर से एक बीबी की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा, जनाबे ज़ैनब खड़ी थी। भैया मैंने इसे पाला था, लाशा भी मैं उठाऊंगी। हो गया गिरिया। चौथे लाशे का नाम बताऊं, वो छोटा बहुत था। अल्लाह आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। मगर इमाम हुसैन से उठ नहीं रहा था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूं मजलिस में रो रहे हैं। जब आप अपने घर में बच्चों के लिए चीज ले जाते हैं ना, 4 बच्चे हैं घर में, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आप पहले छोटे बच्चे को देते हैं ना, और बड़े बच्चे तसल्ली से देख रहे होते हैं, छोटा है ना इसलिए पहले मिल रहा है इसे, फिर अब्बा इसे दे देंगे, फिर हमें भी देंगे। जब इमाम हुसैन अली असगर को पानी पिलाने ले गए थे ना, तो जनाबे सकीना ने सारे बच्चों को जमा करके कहा, पहले अली असगर को पिला के लाएंगे, फिर हमें ले जाएंगे। और जब इमाम हुसैन लाशा लेकर आए, तो एक मर्तबा सकीना ने बच्चों को आवाज दी, तैयार हो जाओ हम भी जाएंगे। और दूर से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं। हुसैन क्या बताएं कैसा पानी पिलाया है। जैसे ही बच्ची की आवाज बुलंद हुई, मुझे मसाइब करबला के मसाइब तक आने दीजिएगा और फिर ज़ियारत लेकर आएंगे। अल्लाह आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। इमाम की इस आवाज पर एक मर्तबा जनाबे रबाब खैमे के दरवाजे पर आ गई, और जनाबे रबाब ने आवाज देकर कहा, मौला मौला मेरा बच्चा कहां है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, पहले बताओ मैं कौन हूं। अजीब सवाल है जो अपनी ज़ौजा से फरमा रहे हैं। जनाब रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। जब ये जुमले सुन लिए ना, इमाम ने अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए और एक ही मरसिया पढ़ा, ऐ मेरे लाल, अरब तो ऊँटनी के दूध पीते बच्चे को नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है। अज़ादारों हो गया गिरिया, बस एक मंजिल और आ जाइए। अब करबला का मैदान है, हुसैन अकेले हैं। मेरे मौला मैदान करबला में, मेरे बच्चों भाइयों बैठे रहो, नहीं उठो नहीं उठो, कोई नहीं आ रहा, आप बैठे रहो। एक मर्तबा इमाम अकेले करबला के मैदान में अपनी बहनों से रुखसत लेकर खैमे से बाहर आए। जब घोड़े के करीब आए ना, तो याद आया अब्बास मुझे सवार करवाता था। अली अकबर मेरी घोड़े की लगाम थाम कर जीन संभाल कर बिठाता था, मगर ना अब्बास है ना अली अकबर है। खैमे के दर से जनाबे ज़ैनब ने देख लिया कि भाई को अब्बास याद आ रहा है, तो आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम पकड़ी, जीन संभाली। और यहां मीर अनीस कहते हैं, हुसैन रोजे आशूरा जब इमाम हुसैन को जनाबे ज़ैनब ने बिठाया, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तोसन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, और सकीना झाड़ रही थी पदर के दामन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन बैठ गए घोड़े पर, रवाना हुए। करबला का मैदान है। आवाज आई, अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। कोई तीर मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई पत्थर मारता था, हुसैन घोड़े पे डगमगाए। एक मर्तबा आवाज दी, जुलजना मुझे जमीन करबला पे उतार दे। घोड़े ने उतार तो दिया, मगर जीन से जमीन तक आने में बहुत देर लगी।
तीरों पर मुअल्लक बदन रहा ज़हरा के बच्चे का। एक मर्तबा पिसरे साथ की आवाज आई, कोई जुलजना को तीर ना मारे। मैंने अपने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। जाओ तबर्रुक के तौर पर पकड़ कर लाओ। जुलजना को पकड़ने के लिए जब सिपाही बढ़े तो घोड़े ने बहुत से लोगों को जख्मी किया, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तो फिर पिसरे साथ की आवाज आई, पीछे हट जाओ, अब कोई जुलजना को ना पकड़े। जब जुलजना ने देखा ना कि ये दूर हट गए तो दाएं बाएं देखने लगा, इसे एहसास हुआ हुसैन से दूर हो गया है, तो दौड़ा उसी तरफ जहां उतारा था। मगर रोने वालों, अब आने में देर हो गई थी। हुसैन का सर काटा जा चुका था, मेरे मौला की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को रंगीन किया, जमीन करबला पे पैर मारना शुरू किए। आवाज आई है अहले बैत, हुसैन को करबला में मार दिया गया।